बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ साइम खान मौजूद हैं। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? लेकिन आज हम जिस खबर से आगाज करने जा रहे हैं और पूरा इस पे सेगमेंट पे बात भी करने जा रहे हैं वो ये कि कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि तन्हाई का शिकार लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार भी हो रहे हैं और कुछ हद तक तो हम ये भी देख रहे हैं कि वो मौत का सबब भी बन रहा है। और रात गए बड़ी अफसोसनाक खबर आई कि कराची के एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर एक बड़ी मारूफ अदाकारा, उनकी सडन डेथ का तो मैं नहीं कहूंगी, 1 महीने पुरानी उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। सो ये सब जानकर हैरान हुए क्योंकि वो काफी अरसे सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रही, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट में काम भी किया, रियलिटी शो में भी अपीयर हो चुकी, थिएटर उन्होंने बहुत अरसे किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज उनके हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अदाकारा हुमैरा असगर की लाश जब फ्लाइट से बरामद हुई तो ये कराची का इलाका है, डिफेंस फेज 6 बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 साल से इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही थी और लाहौर से इनका ताल्लुक है। कराची में ये ज़ाहिर काम की वजह से यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, मगर जिस अपार्टमेंट में थी वहाँ तकरीबन कुछ अरसे से ये बताया जा रहा है कि रेंट नहीं दिया था इन्होंने और इस हवाले से इन पर केस भी हुआ था। तो जब बैलिफ वहाँ पर आया, सोचे अगर बैलिफ भी नहीं आता तो अभी तक आज के दिन तक भी शायद ये बात किसी को ना पता चलती। बैलिफ आया तो फिर घर का दरवाजा तोड़ा गया तो फिर ये केस सामने और सदफ यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 1 महीना किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा। इससे पहले जो आयशा साहिबा थी उनकी हमने देखा कि उनकी भी ऐसी उनकी भी लाश मिली उनके अपार्टमेंट से। कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार, आसपास कोई नेबर, कोई पड़ोसी, नीचे कोई रहने वाला, ऊपर कोई रहने वाला, आपका अपना सोशल सर्कल आपसे वो खैरियत तो पूछते होंगे, आपके कोलीग्स पूछते होंगे। अच्छा, अदाकारा जो जिन सीनियर अदाकारा की हम बात कर रहे थे वो तो एज वाइज भी हम उनकी बात करें तो उनका बड़ा एक ऐसी एज में वो थी कि उनके फैमिली मेंबर्स या जो भी उनके आसपास किसी को होना था जो उनका ख्याल रखता। लेकिन ये बताया गया कि वो प्रेफर करती थी इंडिपेंडेंट रहना। लेकिन इधर इस केस में साइम 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। 1 महीने से उनका जो फोन भी बरामद हुआ है तो वो जाहिर सी बात है जब फोन चार्ज नहीं होगा तो वो बिल्कुल डेड हुआ है। अब उस फोन से डाटा निकाला जाएगा, फोरेंसिक और मुख्तलिफ ज़ाहिर टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद वजूहात पता चलेगी। अफसोसनाक बात यह है कि ज़ाहिर जिस कंडीशन में इनकी बॉडी मिली है तो वो शनाख्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वहां पर जो मौजूद डॉक्यूमेंट्स थे, मैगजीन्स थे, इनका आईडी कार्ड बताया जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया गया है कि अदाकारा हुमैरा असगर अली है। पिक्चर्स लगी हुई थी अपार्टमेंट के अंदर, वहां से शनाख्त की गई कि ये वही है। अच्छा, इससे कबल गुज़िश्ता माह 20 जून को जैसे कि हमने बात की, सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश भी गुलशन इकबाल के फ्लैट से मिली थी। वो भी तवील अरसे से तनहा जिंदगी गुजार रही थी। अब हम कल ही इस बारे में बात कर रहे थे कि तन्हाई एक बीमारी है, एक मर्ज में मुब्तला होती जा रही है। इसके आपके जिस्मानी इफेक्ट्स भी हैं, आपकी जहनी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट्स भी हैं। और घर वाले और साइम एक चीज मैंने वही घर वाले उनसे भी राब्ता नहीं। दूसरे मैंने देखा कि इनके फॉलोअर्स माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे 7 लाख समथिंग 11,000 फॉलोअर्स। इसी तरीके से फेसबुक पे इतने सारे फॉलोअर्स, आपकी सोशल मीडिया पर डिजिटल लाइफ में इतने लोग आपके इर्द गिर्द या आपको फॉलो करते हैं, आपको जानते हैं, मगर रियल लाइफ में कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन आपके साथ है, आपकी जो अपनी फ्रेटर्निटी है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कहाँ है, क्या वो आपस में मिलते नहीं, ये बहुत सारे सवालात हैं जाहिर है। और मैंने देखा बहुत सारे अदाकार जो हैं वो बड़े दुखी हैं इस पर। अम्मार खान का मैंने कल पोस्ट देखी, इसी तरीके से मारवा हुसैन की मैंने पोस्ट देखी और वो कह रहे हैं कि ये टाइम है हमारे लिए, वेकअप कॉल है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को मैसेज करके टेक्स्ट करके पूछा करें। तो और कल यही बात हम डिस्कशन कर रहे थे अपने शो में, चेकअप किया करें एक दूसरे के ऊपर। आप देन अगेन बात ये है कि आप एक मैसेज तो किसी को करके पूछा करें और आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, एक मैसेज तो किया करें कि आप आर यू ओके, वेयर आर यू होम और नॉट। और मतलब फिर यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है कि आपकी इतनी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आपका इतना सोशल सर्कल है, देखने में एवरीथिंग इज फाइन, सोशल मीडिया पर देखने में आपको सब कुछ अच्छा लगता है, बट यू नेवर नो कि किसी की बैक एंड पे क्या स्ट्रगल चल रही होती है, जिंदगी में इंसान किन चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है और वो चैलेंजेस इंसान को किस दहाने पर पहुंचा देते हैं। क्या चीज़ सामने आई है कि मजीद क्या अपडेट्स हैं? नुमाइंदा ARY न्यूज़ नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या रात गए, ये खबर हमें हमारे सामने आई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
بالکل دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا ڈیفینس میں، جب ایک فلیٹ سے ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی جب لاش ملی تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ماڈل ہے تو اس کے بعد پولیس کی وہاں نفری پہنچی ہے اور ان کی جانب سے سب سے پہلے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی کہ کیا ملنے والی لاش واقعی اس ماڈل کی ہے جو کچھ عرصے پہلے تک کراچی کے تمام ٹی وی چینلز پر جس طریقے سے آتی تھی، 32-35 سال اس کی عمر تھی، تو ایک جو ہے سوالیہ نشان تھا. اس کے بعد پولیس کو اچھا نذیر سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور اس کی جو حالت تھی وہ اتنی ایسی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل جو باڈی تھا اس کا ایک ہاتھ الگ تھا جو یقینی طور پر جلنے کی وجہ سے ہوا ہوگا. ناقابل شناخت وہ باڈی تھی. ہماری ابھی جو پیش جو اس پر مزید اپڈیٹس وہ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق حمیرہ اصغر علی کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. جو اس کے اعضائے ڈی این اے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے وہ محفوظ کر لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس ہے وہ یہ کہ حمیرہ اصغر علی کے فیملی کی جانب سے اس کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جب اس کی ڈیٹیل نکالی، ایف آر سی نکالا، شناختی کارڈ سے ڈیٹیل نکالی اور اس کی فیملی سے رابطہ کیا تو مبینہ طور پر اس کے بھائی کی جانب سے کہا تھا کہ ہم اس سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور کافی عرصے پہلے تقریباً 1.5 سے 2 سال قبل سے ہم لوگ اس سے لا تعلق تھے اور جب سے وہ اس انڈسٹری میں گئی تھی تو اس نے وصول کرنے کے لیے تاحال کوئی نہیں آیا، کسی نے کلیم نہیں کیا. تو پولیس کو تھوڑا سا اس معاملے میں پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ اگر کوئی وارث نہیں آیا تو یقینی طور پر پولیس اس حساب سے کارروائی کرے گی. دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب عدالتی پہلے اس فلیٹ مالک کی شکایت پر پہنچا تھا کہ کافی عرصے سے کہ میری جو گھر کا کرایہ ہے وہ ادا نہیں کر رہی، تو جو دروازہ جب توڑ کر یہ اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر ایسا تھا کہ فرش پر جو ہے یہ لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ جو پولیس ذرائع کی جانب سے ہمیں بتایا گیا، ان کا کہنا ہے کہ پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ یہ ان نے اس کو نشے میں بھی دیکھا تھا اور ڈرگس وغیرہ یہ یوز کرتی تھی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو نذیر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں اور تھوڑا ظاہر ٹیکنیکل ایشو بھی ہو رہا ہے لیکن بہت افسوسناک ظاہر ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. نذیر آپ ساتھ ہی ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ اچھا یہ بتائیے گا ان کا کوئی لاسٹ پروجیکٹ جس میں یہ کام کر رہی ہوں، ظاہر ہے ان لوگوں سے ان ٹچ بھی ہوں گی، تو لاسٹ انہیں کب دیکھا گیا گھر سے باہر نکلتے آتے جاتے، یہ کیا بتاتے ہیں اپارٹمنٹ کے رہائشی؟ دیکھیے میری اب سے کچھ دیر پہلے پولیس سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کی آخری مرتبہ جو فون کال جو اس کا استعمال ہوا تھا تو وہ تقریباً اکتوبر یا نومبر کا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد سے لے کے 5-6 مہینے سے یہ صرف جو انسٹاگرام، فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان سے یہ رابطے میں رہتی تھی. لیکن اس میں بھی اب ہم نے یہ دیکھا جو لاسٹ سین آ رہا ہے وہ کئی ماہ پہلے کا آ رہا ہے اور یہ جو لاش بھی جو ملی ہے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بتائی جا رہی ہے. تو پولیس کو اس معاملے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کسی اوور ڈوز کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اور وجوہات ہوں تو اس کے لیے پوسٹ مارٹم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو باڈی کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ میٹر رکھتی ہے. یہاں پر جو یہ باڈی ملی ہے یہ اتنی سوختہ حال ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ایسا ایگزیکٹ تعین کس طرح ہوگا نذیر کہ یہ کتنی ان کی موت کس ٹائم ہوئی ہے، کتنی پرانی ان کی ڈیڈ باڈی ہے، ایگزیکٹلی تعین کیسے ہوگا؟ اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ کچھ تو سی سی ٹی وی سے پتہ چل سکتا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم گھر میں انٹر کب ہوئی تاکہ کچھ آئیڈیا ہو. دیکھیے صدف، کراچی میں جتنے بھی جس طرح فلیٹ مالکان یا گھر ہوتے ہیں تو وہاں پر میکسیمم جو بیک اپ ہوتا ہے وہ مہینے کا، ورنہ 15 دن کا، کسی کا 10 دن کا ہوتا ہے اور کوئی بغیر ڈی وی آر کے سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں. تو پولیس اس پر کام ضرور کر رہی ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اس پہ کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 1 ماہ پرانی لاش ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ شاید سے بھی زیادہ پرانی ہو سکتی ہے کیونکہ 1 ماہ پرانی لاش کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی. تو نذیر اب جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے وہ تو گھر والے ریسیو کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو اب یہ تکفین کا عمل کس طریقے سے ہوگا؟ کہاں پہ اس وقت باڈی؟
دیکھیں جو باڈی ہے اس کو فوری طور پر سردخانے منتقل کر دیا گیا تھا, اس وقت سردخانے میں موجود ہے, اور اس کے لیکن سردخانے میں پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد باڈی کو سردخانے منتقل کیا گیا تھا. تو اب اگر یہ باڈی کو دفنانا بھی پڑے تو قانونی چارہ جوئی کے بعد دفنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے جب یہ جو پوسٹ مارٹم کا جو ریزلٹ آئے گا, اس کے علاوہ جو ڈی این اے سیمپل بھیجے گئے جب ان کا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو سکے گی کہ موت آخر واقعہ ہوئی کیسے ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نظام کیسا ہے کہ اتنے آرام سے ڈی این اے کا یا اس کا جو کیمیکل ایگزامن کیا جاتا ہے اتنے آرام سے اس کا جواب آتا نہیں ہے, ہفتوں لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو پولیس کے لیے ایک کیس چیلنج ہے, لیکن پولیس کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ بظاہر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ طبعی موت ہے, لیکن وہ ایک ایسی خاتون جو میڈیا سے وابستہ تھی, 35 سال ایج تھی, تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ طبعی موت ہو, یہ کوئی اور وجہ تو ہو سکتی ہے. ان کے بھائی نے منع کر دیا, یہ پولیس نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا ہمارا ان سے تعلق نہیں تھا, لیکن گھر کا کوئی اور فیملی ممبر, کوئی اور ریلیٹو جو اس موقع پر آ کر چاہتا ہو کہ ظاہر ہے یہ والے معاملات ہیں, تدفین ہونی ہے اور ساری چیزیں ہونی ہیں, اس میں تعاون کرے. کوئی اور ممبر نہیں ہے ان کی فیملی میں, کسی اور سے رابطہ نہیں ہوا بھائی کے علاوہ؟ دیکھیں میں نے ان کا نادرا کا ڈیٹا دیکھا ہے, جس میں ہم نے ایک پیپر دیکھا جس میں ماں باپ کے علاوہ ٹوٹل مجموعی طور پہ 6 ممبرز ہیں اس گھر کے. پولیس نے ان پہ جب بھی نادرا کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں موبائل نمبر اور ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں. تو پہلا جو فیز تھا وہ تھا موبائل کے ذریعے پولیس کا رابطہ کرنے کا, جس پر پولیس کو منع کر دیا گیا ہے کہ ہم لاش وصول نہیں کریں گے, نہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہے. دوسرا فیز یہ ہے کہ پولیس کی ٹیم اب ان کے گھر جائے گی اور ان کو کنونس کرے گی. تو پولیس کی جانب سے وہ رابطہ لازمی کیا جائے گا, کیونکہ وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے. جب تک اس کے فیملی ممبر بالکل منع نہیں کر دیتے پولیس کی جانب سے کوشش کی جائے گی. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے CCTV فوٹیجز اور دیگر ٹیکنیکل طریقہ کار کیا ہیں کہ جو اس کا جو موبائل فون وہاں سے ملا ہے, آخری مرتبہ کس کو کال گئی تھی, کس کے لیے گئی تھی, کیا کام تھا, اور اس کے کوئی میسیجز مل جائیں, واٹس ایپ میسیجز مل جائیں. تو یہ تمام چیزوں پر بھی اب پولیس کام کرے گی تاکہ وہ وجہ موت جان سکے. جی ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اینڈ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مطلب آئی ایم اسپیچ لیس ٹو ہیئر آل آف دس. فار گاڈ سیک, آپ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, آپ لوگ ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں. اتنی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ایک میسج کر کے, روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن میسج کر کے پوچھ لیں کہ آپ ٹھیک ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے وہ ایسی کنڈیشن میں ہو, فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے, دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں. آپ اگر اس کی ہیلپ کریں تو وہ اس فیز سے, اس ایشو سے باہر نکل آئے. کوشش یہ کریں کہ رابطے میں رہیں, ان ٹچ رہیں. اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, ایک میسج کے تھرو, ایک کال کے تھرو بھی رابطے میں رہا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جتنا زیادہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, ہمارے فالوورز ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن اصل جو کہتے ہیں نا آپ کی خیال کرنے والا, آپ کی کیئر کرنے والا, آپ کے بارے میں سوچنے والے بہت کم لوگ ہیں. اور اگر وہ آپ کی زندگی میں ہیں تو ان سے ضرور بنا کے رکھیں, اور مدد مانگنے میں بھی نہ شرمائیں. ہیلپ مانگنے بھی, ہیلپ سیکھ کرنے میں بھی آپ جو ہے وہ بالکل بھی ہچکچائیں نہیں. یہ جو واقعہ ہے بس مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کے مزید کیا نتائج سامنے آئیں گے, لیکن بہت افسوسناک ہے. اور فیملی ممبرز کا رویہ بھی ابھی تک جو پولیس نے بتایا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے. بٹ جو بھی ہوگا ویل فالو اپ دا کیس اور آپ تک مزید اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ ایک دو روز پہلے ہم جس طرح سے آپ کو ایک خبر دے رہے تھے کہ لاہور کا علاقہ ہے جہاں پر شیر اپنے پنجرے سے نکل گیا, تو باخبر سویرا کی ٹیم نے ایک اور بڑا, مریم صاحبہ بھی ہمارے, اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, صوبائی وزیر ہیں, تو ہمارے باخبر سویرا کی ٹیم نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور ان سے پوچھا بھی کہ شیر تو چلیں وائلڈ اینیمل ہے, فیرل کیٹ ہے, پالتو جو کتے ہیں لوگوں نے آج کل وہ اس اقسام کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ لیتل ہیں. اچھا, پھر اسٹرے ڈاگز کے اوپر بھی ان سے بات کی تھی. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے. لاہور میں پالتو شیر کے بعد اب جناب پالتو کتے بھی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. اچھڑے کا یہ واقعہ ہے, پالتو کتے نے بچے کو بھنبوڑ دیا. 4 سال کا فواد شدید زخمی ہوا, 4 سال کا بچہ, اور ایک کتے نے اس کو اس کے مطلب زخمی کر دیا. ڈاگ نہیں ہے, یہ پالتو پیٹ ہے, اور اس کی CCTV فوٹیج ہمارے سامنے آ گئی ہے. متاثرہ بچے
کہ والد نے اس واقعے کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست دے دی ہے، لیکن درخواست میں کہا ہے کہ انور نامی شخص اس پالتو کتے کو لے کر جا رہا تھا اور کتے نے بچے پر حملہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے وہی سائم، اب مجھے نہیں پتا، ہمیں تو لگتا ہے جو گھروں میں پیٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بے ضرر سے ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہاں پہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں پر اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جسٹ ٹو لک فینسی لوگوں نے کیا کیا ہے، ایسی فیرل بریڈز رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ راٹ وائلرز آپ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، کوکیشین شیفرڈز رکھے ہوئے ہیں، پٹ بلز رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور گلی میں بڑے فخر سے واک کرواتے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ایک وہ دہشت سی بنی رہے اور ایک ذرا ہم بڑے کول لگیں اور سگما لگیں۔ آپ جو چیزیں آپ سنبھال نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے جن جانوروں کو، ان کو آپ نہ رکھیں، پھر ایسے گلی میں لوگوں بچوں کی جانیں تو نہ اسٹیک پہ لگائیں۔ بالکل، اور کتنے خطرناک ہے، سوچیں اب دیکھتے ہیں اس کی درخواست آگے کیا جمع ہوتی ہے اور کیا تمام تر صورتحال ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اب ہوپ کہ بڑا ایکشن اس پہ لیا بھی جائے گا، اور جیسے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری شو میں کہہ رہی تھی کہ ہم بڑا اس کو فالو کر رہے ہیں، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اب آپ کو بتاتے ہیں چینی کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی ہے ہمارے پاس۔ کبھی چینی برآمد ہوتی ہے، کبھی درآمد ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں۔ چینی کو لے کر بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب کیا چینی کا تعلق اب بے چینی سے، چینی اینڈ بے چینی، یس، سستی چینی سے متعلق وعدوں دعووں اور یقین دہانیوں کے باوجود اب ہوا کیا ہے کہ پیداوار کی آڑ میں ہر سال چینی جیسے ہی ملک سے باہر جاتی ہے نایاب اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس بار بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی، اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی گئی، اور اس کے بعد مقامی مارکیٹ میں صارفین کے لیے چینی کے دام بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب کچھ شہروں کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر تو چینی 200 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ ان حالات میں وفاقی کابینہ نے پھر کیا کیا، انہوں نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، اور وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اچھا، ماضی میں ہم نے اسی طریقے سے دیکھا ہے، ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی، قومی خزانے پر بوجھ ڈالا جاتا رہا، اور موجودہ حکومت نے اب کیا کیا ہے کہ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں موجود تھی۔ تو یہ فیصلے ہیں، یہ کن بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ اب قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی کو درآمد کیا جا رہا ہے، سو یہ بڑا ایک عجیب سا سائیکل چل رہا ہے۔ سو اصل میں ویسے لاہور اور دیگر شہروں میں چینی کے دام کیا ہیں، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مٹھاس جو ہے یہ کڑواہٹ میں اب بدلتی جا رہی ہے۔ سو لاہور سے ہمارے ساتھ سدرا قیاس ہے، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیہ۔ تو پہلے لاہور کا رخ کر لیتے ہیں اور سدرا غیاث سے جان لیتے ہیں۔ سدرا، بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں، اور اگر یہ سرکاری ریٹ لسٹ پر چینی فروخت نہیں ہو رہی تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی بالکل، لاہور میں اگر چینی کی قیمتوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی دکاندار جو ہیں وہ منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ یہاں پر چینی کے فروخت کے لیے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہمیں ایز سچ دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر ریٹ کی بات کی جائے تو 20 سے 25 روپے فی کلو جو ہے وہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے چینی 160 روپے میں فروخت ہو رہی تھی وہ بڑھ کے اب 200 روپے تک جا چکی ہے، اور کئی علاقوں میں 200 سے بھی زیادہ ہے کچھ قیمت۔ ہر دکاندار جو ہے وہ اپنی مرضی سے قیمت لگا کر اس کو فروخت کر رہا ہے، جبکہ جو خریدار ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے یہ تو کہا گیا تھا کہ چینی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ چینی منگوائی گئی ہے، لیکن تاحال اس پر کوئی بھی عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری دکانوں کے اوپر اور بہت سارے علاقے سے علاقے میں جو ہے وہ قیمت کا مختلف ریٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑے شہر والے علاقے کی بات کریں اور پھر آپ تھوڑے بڑے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ریٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ 195 روپے سے لے کر 200 روپے میں چینی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایز سچ ہمیں اقدامات بھی نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ اس کے لیے جو ہے وہ چینی باہر سے بھی منگوائی گئی تھی تاکہ چینی کی قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے، لیکن ابھی تک ایز سچ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی چیزیں ایسی نظر نہیں آئی جن میں ان دکانداروں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہو جو چینی جو ہے وہ اپنی قیمت مرضی کی فروخت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شہری بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر گھر میں غریب ہو یا امیر استعمال کی جاتی ہے، لیکن قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت اس بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ ان کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف مل سکے۔ جی
ٹھیک ہے صدرہ ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ عطیہ اکرم کوئٹہ سے ہیں, ذرا کوئٹہ میں جان لیتے ہیں. عطیہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نرخ کہیں پر کچھ ہیں کہیں کچھ, کوئٹہ میں کیا معاملات ہیں؟ جی بالکل صدف, ایسا ہے اگر کوئٹہ کی بات کی جائے اور چینی کی بات کر لی جائے تو کہا جاتا ہے کہ چینی کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئٹہ جہاں قیمت بے پناہ بڑی ہے, مختلف علاقوں میں ریٹس مختلف چل رہے ہیں, وہیں پر چینی کی کوالٹی بھی بڑی خراب ہو گئی ہے. مٹھیاری چینی کے نام پر جو ہے وہ چینی فروخت کی جا رہی ہے اور منافع خور ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. مٹھیاری چینی کے بجائے جو ہے وہ شکرکندی کی اور چقندر کی چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے جو بالکل پھیکی ہے. اور ریٹ کی اگر بات کر لی جائے تو اب سے 3 یا 4 ماہ پہلے اگر ہم جائیں تو 130 سے 135 روپے میں فروخت ہونے والی چینی کی قیمت 165 ہوئی. 165 کے بعد جو ہے وہ 185 روپے فی کلو ہو گئی, اور 185 روپے فی کلو کے بعد اب جو ہے وہ اگر ہم ریٹیل پرائس کی بات کر لیں تو وہ 195 روپے فی کلو ہے. اور اگر مختلف علاقوں کی بات کریں تو ذخیرہ اندوز اور منافع خور اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں. ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حکومتی جو اقدامات ہیں اس کی آڑ میں انہوں نے کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے, اور چینی جو ہے وہ 230 اور 240 روپے فی کلو میں بھی فروخت ہو رہی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس لیے یہ قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم نے مٹھیاری چینی رکھی ہے, لیکن مٹھیاری نہیں ہے. جب بھی چینی لے کر آئی جاتی ہے تو وہ بالکل پھیکی ہوتی ہے, اور شہری اس وجہ سے بھی پریشان ہے. جب ہم نے شہری حلقوں سے اس حوالے سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ صرف ریلیف کے دعوے کرتی ہے, اور کوئٹہ میں کیونکہ لوگ جو ہے وہ چائے زیادہ پیتے ہیں, مزدور طبقے کی اگر یہاں بات نہ کی جائے تو وہ بڑا ناانصافی ہوگی, کیونکہ مزدور شام کے ٹائم یا دوپہر کو جو انہیں مزدوری ملتی ہے اس میں تندور سے روٹی لے کے قہوہ چائے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں, اور جب چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس قہوے کے کپ اگر وہ 50 روپے کا ہے تو وہ 60 یا 70 روپے کا ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر قہوہ 60-70 کا ہے تو یہاں پر چائے پینے والا طبقہ بھی بڑا پریشان ہے. اور انہوں نے حکومت سے یہ التماس کی ہے, درخواست تو بارہا کرتے رہے, التماس کر رہے ہیں کہ خدارا عوام کے اوپر جتنا بوجھ اب تک ڈل چکا ہے اور جو صورتحال اس وقت ایک مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے, تھینک تھینک یو سو مچ عطیہ, تھینک یو سو مچ. صدرہ غیاث ہمارے ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پاکستانی چائے کے کتنے شوقین ہیں, اور چائے میں جب تک چینی نہ ہو تو پھر چائے کا مزہ بالکل نہیں ہوتا. تو چائے مٹھاس جو ہوتی ہے چینی کی اب وہ کڑواہٹ میں بدل گئی ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر معاشیات. تھینک یو سو مچ خاقان صاحب. پہلے تو بتائیے گا, ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے چینی کے معاملے کو لے کے, سرپلس بمپر کراپ ہوتی ہے, پھر جی اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے کہ ملک کی ضروریات کم ہو گئی ہیں تو ہمیں اسے امپورٹ کرنا پڑے گا, اور پھر ہمیں وجوہات بتائی جاتی ہیں دیکھیں جی قیمتوں میں استحکام لانا ہے. تو یہ جو ملکی اعداد و شمار ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا فیصلے کرتے وقت, یہ کون ذمہ دار ہوتا ہے اور کون ہے اس سارے بحران کا ذمہ دار؟ تو صدف, پہلی تو یہ بات ہے کہ اس چینی کے جو بوم اینڈ بسٹ قسم کا سائیکل آتا ہے یہ کئی سال آپ نے تواتر سے دیکھا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم جب تک اپنے فنڈامنٹل مسائل کو, اور آپ کو معلوم ہے میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو IMF کی ایک ٹائم اینڈ اسپیس ملی ہے, آپ اپنے فنڈامنٹل مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو آپ کسی طرح بھی یہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کو جسے کہیں گے پرماننس نہیں دے سکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اعداد و شمار آتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن سے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس دفعہ کتنی چینی سال میں پروڈیوس ہونے والی ہے. اب جب چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس وقت ابھی ملز بند نہیں ہوئی ہوتی, پر اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سرپلس ہوگی, ایک کیری فارورڈ سٹاک بھی ہوگا لاسٹ ایئر سے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلی آپ اعداد و شمار کو کیسے ٹھیک کریں گے, دیٹس دا فرسٹ کویسچن ٹو آسک. دا سیکنڈ کویسچن ٹو آسک از کہ اس کی اجازت دینا باہر بھیجنا اور اس کو منگوانا باہر سے, اس کام سے حکومت کو نکل جانا چاہیے. چینی کی پرائس سٹیبلائز کر جائے گی سم ویئر آن دی انٹرنیشنل پرائس. اب میں اگر آپ کو آج کی قیمت بتاؤں, اگر کوئی ٹیکسز نہ ہوں جو اس وقت ہیں, تقریباً 50% کا ٹیکس ہے اس وقت چینی کی امپورٹ پہ, لگ ایسے رہا ہے کہ کیبنٹ ان ٹیکسز کو اٹھا دے گی, تو اگر ہم چینی امپورٹ کریں گے تو یہ 150-160 روپے کی پڑے گی. یہ اگر بیک آف دی انویلوپ کیلکولیشنز کو میں دیکھوں, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اس کام سے حکومت کو نکالنا ہے. ایک ہم نے اعداد و شمار کی بات کی, یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کرنا ہے چینی کو.
اب IMF کے کہنے پہ ایک ہم نے تیسری چیز کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم گنے کی پرائس کی سیٹنگ کرتے تھے, تو شوگر مل کے جو مالکان تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نے تو پہلے سے طے کر دیا ہے, کیونکہ 70% کے قریب چینی بنانے میں جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ شوگر کین پہ ہو جاتی ہے. ہمیں جون 2026 تک جو ہم منیمم پرائس سپورٹ پرائس جسے کہتے ہیں MSP کے نام سے, اس کو ہم میں سے ہمیں نکل جانا ہے. تو یہ تیسری چیز کریں. اگر ہم اس طرح موو کریں گے تو آپ کو بہت فنڈامنٹل اور ڈیسیجن لینے پڑیں گے. وہ کیا ہے صدف, آپ کی جو ییلڈ ہے شوگر کین کی, جب تک آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ کی چینی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یعنی کہ پیداواری صلاحیت ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوگی کہ آپ قیمت کو سٹیبلائز رکھ سکیں اور نیچے رکھ سکیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ اتنے فنڈامنٹل کام ہے, اور پھر آپ کو اس طرح کے شوگر کین میں جانا ہے. ڈاکٹر خاقان, آپ نے کہا کہ حکومت کو اس پرائس کے تعین کرنے, باہر سے منگانی ہے, بھیجنی ہے, اس سے نکل آنا چاہیے. یہ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے, پھر یہ ڈیسیجن کس کے پاس ہونے چاہیے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں. جیسے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ہمیشہ جب بھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا, آئی ڈونٹ کوٹ یو ادر کنٹریز بٹ آئی کوٹ پاکستان. ایک رائس کارپوریشن ہوا کرتی تھی, ہم یہ رائس کے کام کو بھی اسی طرح چلاتے تھے. پھر حکومت نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا اس کام سے. آپ نے کبھی ملک میں رائس کی شارٹ فال سنی ہے؟ پچھلے سال $3.5 ارب کی رائس باہر بھیجی تھی. کسی نے یہ کہا کہ قیمتیں لوکلی بڑھ گئی ہیں؟ بیکاز آپ مارکیٹ فورسز کو چلنے دے رہے ہیں. حکومت کو اتنی انٹروینشن کرنی چاہیے کہ کبھی کوئی بہت زیادہ ایبریشن آ جائے. چینی ہائی سیز پہ اویلیبل ہوتی ہے, اس کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی سیز پہ جہاز چینی کے گھوم رہے ہیں. اگر کبھی شارٹ فال تھوڑی آ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اتنی امپورٹ نہیں کرتا تو حکومت جا کے خود امپورٹ کر لے. اس میں بھی TCP کو اب ہم انوالو کریں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حکومتی ادارے جن سے ہم یہ انٹرونشنز کراتے ہیں, ان کا کوئی رول ان دی ماڈرن اکانومی نہیں رہ گیا. ہم اسی لیے بار بار IMF کے در پہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کر پاتے. اس پالیسی سازی کو بنانے کے لیے ایک ایسا پرچہ ریسرچ والا ہونا چاہیے. میں نے تو کچھ خد و خال رکھے ہیں نا, اس کو آپ جب تک عملی جامہ یعنی کہ ایک فریم ورک نہیں بنائیں گے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں کس طرح حکومت ڈی ریگولیٹ کرے گی, کس طرح جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ قیمتوں کا تعین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کریں گی, اور کس طرح اگر شارٹ فالز ہوں گی تو پرائیویٹ سیکٹر ہی اس کو امپورٹ کر لے گا. اب یہ ہے وہ میکینزم. میں آپ کو ایک بڑا عوامی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے. جب یہ چینی کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ یقین دہانی کروائی گئی چینی کے تاجروں سے کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی چینی کی, اثر انداز بالکل نہیں ہوں گی چینی کی قیمتیں. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے 2 دن پہلے تک چینی 127 روپے کلو تھی, اور ود ان 2 days کیا ہوا, راتوں رات چینی ایک دم سے پرائسز 180 پر پہنچ گئی, اس سے اوپر پہنچ گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں 200 پر ہے. پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کی تنخواہ 35,000 ہے, 40,000 ہے, وہ اشیاء ضروریہ کے اندر اس طرح کی ایکسٹرا ویگنٹ جو فرق پڑ رہا ہے 100 روپے 200 روپے پر kg, وہ برداشت کر سکتا ہے. دوسری بات, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور حکومت میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے, چاہے وہ PTI کا دور ہو, چاہے PMLN کا ہو. جو لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, کیا وہ اتنے معتبر ہیں یا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ان سے کوئی جواب نہیں لے سکتا, ان کو گرفت میں لایا جا سکتا؟ تو دیکھیے, پہلی بات یہ کہ جب بھی چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے ایکسپورٹ کرنے کی, کہ ایک گلٹ ہے مارکیٹ میں, یعنی کہ چینی کی سپلائی زیادہ ہے. یہ ایک اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پرائس جو ہے وہ سبڈیوڈ ہے, یعنی کہ پرائس نیچی ہے, اور اس پرائس کو بڑھانے کے لیے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو میٹ کرنے کے لیے ہم چینی ایکسپورٹ کریں. اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو جب چینی کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر پاکستان نے کیا تو اس میں یہی کہا گیا کہ اس کی قیمت 140 روپے تک جانے دی جائے گی, تاکہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس کو میٹ کیا جا سکے اور جو ملوں کی نقصانات ہیں ان کو پورے کیے جا سکے. بٹ بدتدریج یہ پتہ چلا کہ وہ اعداد و شمار جو بتا رہے تھے پروڈکشن, اس سے پروڈکشن کم آتی ہے,
اور پھر ایک چینی کی ایک جسے کہیں گے گلٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے انٹو شارٹ فال پوزیشن, اور آج ہم یہاں کھڑے. دیکھیے یہ جو آپ کی بات ہے پرائز اسٹیبلٹی, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ دیٹ یو ہیو اسپوکن اس ساری چیز میں. ہم کسی کی مطلب ٹھیک ہے جو کم کمانے والے ہیں وہ بھی اتنی ہی چینی استعمال کرتے ہیں, جو زیادہ کمانے والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, باقی شاید زیادہ کمانے ذمہ داروں کا تعین کرنا از ناٹ امپورٹنٹ انف. I think it's very, very important, but the point is much more important how to fundamentally solve this. آپ آج کسی کا تعین کر لیں, یہ تو اتھارٹیز کا کام ہے جو انوالوڈ ہے, بٹ the problem is کہ ہم جب تک جا کے وہ فنڈامنٹلی حل نہیں کر دیتے چیز, تو ہم ایئر آفٹر ایئر یہی دیکھتے رہیں گے. اس لیے جو پالیسی سازی ہے نا, پاکستان کی پرابلمس فنڈامنٹل ہے, یعنی کہ اسٹرکچرز تبدیل ہونے ان دا وے وی آر آپریٹنگ دا شوگر مارکیٹ. آئی کیپ سیئنگ دس فرام جو ییلڈز ہیں شوگر کین کی, اس سے لے کر آخر تک جب چینی آتی ہے اس کو کتنی ویسٹ ہوتی ہے, کتنی اعداد و شمار ٹھیک آتے ہیں, چینی میں کیا کانٹینٹ آتا ہے, یہ ساری چیزیں جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس چینی پہ نہیں جائیں گے جس کو اتنا پانی نہ لے. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ریسرچڈ فریم ورکس ہیں. صدف جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. ہم اگر سطحی گفتگو کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے ایکسپورٹ کر دی, یہ تو ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں, پر آپ کے سامنے جب تک ہم اب فنڈامنٹل نہیں ٹھیک کریں گے تو سال 2 سال گزر جائیں گے. یہ بیلنس آف پیمنٹس یعنی کہ بیرونی امپورٹ پہ بھی پریشر ڈالتی ہے, اور کئی دفعہ تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہوئے سبسڈی بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت اہمیت ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ 3 ریسرچرز جو اکانومسٹ ہوں ان کو بٹھا کر ایک فریم ورک کا تعین کر لیں کہ اگلے 3 سال میں اس مسئلے سے کس دیر پا انداز میں کس طرح نکلنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. اور آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو ایک ڈیٹیل ہمیں گفتگو کرتے ہیں اور ایک اچھی انسائٹ دیتے ہیں, اور ساتھ میں سولوشن بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. لیٹس ہوپ کہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں, ڈیسیجن میکر ہیں, وہ کوئی بہتر آپ اس نظام کی طرف جائیں تاکہ ہر سال ہمیں اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. گراس روٹ لیول پہ اس کا بنیادی حل نکل آئے. اچھا, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اچھا جی, اب ذرا ہم ایک اور ایشو کی طرف بڑھتے ہیں, اور اسلام آباد کی مارگلا ہلز کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں نیشنل پارک میں ہرن کے غیر قانونی شکار کا یہ معاملہ ہے. ظاہر ہے جب شکار پر پابندی ہے تو یہ غیر قانونی ایشو ہے. وہاں پر کئی دن گزرنے کے باوجود یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. واقعہ کیا تھا, تھوڑا سا ذرا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں. اس واقعے کا جو مرکزی ملزم ہے وہ CDA کا اہلکار ہے اور وہ ابھی تک مفرور ہے. چند روز پہلے ہرن کے شکار کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس پہ حکام نے نوٹس دیا تھا, اور وائلڈ لائف بورڈ کی جانب سے باقاعدہ اس پر مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا. اب ویڈیو میں ملزم جو ہے وہ ہرن کو ذبح کر کے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, یہ پہلی بار ایسا واقعہ نہیں ہو رہا. 2022 میں بھی سندھ کا جو ضلع تھرپارکر ہے وہاں پر 9 نایاب ہرنوں کا جو غیر قانونی شکار کیا گیا تھا, تو یہ بھی ایک بڑا ایشو بنا تھا. تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں مارگلا انٹرنیشنل پارک کی, تو یہ بڑا نیشنل پارک ہے جہاں گولڈن ہرن, ایشیائی تینوال, لیڈر, بندر, وائلڈ بور, پینگوئن, سانپ, چھپکلیاں اور 350 اقسام کے مختلف پرندے اور جانور یہاں پر پائے جاتے ہیں, جن کے تحفظ کے لیے باقاعدہ طور پر اسلام آباد کا ایک وائلڈ لائف بورڈ یہاں پر تعینات ہے جو ان چیزوں کو, ان معاملات کو دیکھتا ہے. بالکل جی. اور پھر بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ سخاوت علی صاحب. بہت شکریہ سخاوت صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سخاوت صاحب, ذرا یہ پہلے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا تھا, یہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جی السلام علیکم. بیسیکلی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے, ہمارے پاس کچھ ویریفائڈ رپورٹس تھیں کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے, تو ہم نے اپنی ٹیم کو تھوڑا ویجیلنٹ رکھا اور وہ اس چیز کی باقاعدہ اس ایریا کے اندر ویریفیکیشن کر رہی تھی کہ آیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ نہیں آیا. لیکن مین ٹائم جب یہ ویڈیو ایویڈنس سامنے آیا تو اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے فوری طور پہ ایکشن لیا, اور ہم نے اپنا کیس اپنے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, ایریا مجسٹریٹ, ایز پر اسلام آباد نیچر کنزرویشن اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ایکٹ کے تحت اس بندے کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا, اور ساتھ ہی ساتھ FIR کی, کیونکہ
جو جانور ہے اگر مردہ حالت میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اس پراپرٹی کا تحفظ اس حوالے سے بھی جو ایف آئی آر میں ہم نے یہ کیا گیا ہے, اور ایف آئی آر میں آلریڈی ایک چوری کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے تاکہ اس بندے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکے. سخاوت صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ہرن کو شکار کر کے ذبح کیا گیا یا پھر یہ ہرن زخمی تھا اور اس کو بچانے کے بجائے اس کو ذبح کر دیا گیا, یہ ذرا سمجھائیے گا. ہاں, ابھی بیسیکلی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جیسے ہی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی اس بندے کو پکڑا جائے گا اور جو ریمینز ہیں وہ ریکورڈ ہوں گے, پھر اس پہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا سخاوت صاحب, یہ پھر کون لوگ ہیں, یہ تعین ہو سکا یہ کس پرپز سے آئے تھے, شکار کی غرض سے آئے تھے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اور اگر تو ظاہر ہے جب جنگلی حیات کا تحفظ کرنا ہے تو کوئی قوانین ہوں گے, کوئی انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پہ ہوگی, جو فورس کوئی تعینات ہوگی جو یقینی بنائے کہ یہ سب نہ ہو. جی بالکل, آپ نے یہ بتایا. بیسیکلی مارگلہ ہل نیشنل پارک جب بنایا گیا تھا 1979 میں تو اس میں کچھ کمیونٹیز آباد تھیں. ان کمیونٹیز کو یہاں سے شفٹ کیا گیا اور یہ نیشنل پارک کو دوبارہ آباد کیا گیا. تو اب کچھ کمیونٹی ابھی 32 ولیجز نیشنل پارک کے اندر رہتے ہیں, اور جیسے جیسے بارکنگ ڈیئر جو ہرن ہے اس کی پاپولیشن بڑھتی ہے تو یہ ڈسپرسل ہوتا ہے. جب ڈسپرسل ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں, یہ کمیونٹیز کی طرف جاتی ہے, کمیونٹیز کے لوگ کوئی شکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو انفورسمنٹ کو روکنے کے لیے ہمارا سٹاف آلریڈی ویجیلنٹ ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی ریلیشنز کے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ باقاعدہ کمیونٹیز میں جا کے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونٹی کے انگیجمنٹ کے پلان بناتے ہیں کہ آپ نے کیسے وائلڈ لائف کو تحفظ فراہم کرنا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں, جیسے آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں کہ مارخور کا تحفظ کیسے کیا گیا, تو اسی طرح یہاں پہ لوگوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں کی لوکل کمیونٹیز لوگوں کو ایز اے گائیڈڈ ٹور نہ کہ ہرن کا شکار کریں, ہرن کو دکھائیں کہ یہ اس جنگل کی خوبصورتی ہے. اور اس سوال بالکل بہت شکریہ سخاوت صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور اس حوالے سے آپ کا بھی کام ہے اور ہمارا بھی کام ہے. تو آپ جنگلی حیات جن کے اوپر پابندی ہے, بلکہ آپ ویسے بھی ہنٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں. چلیں جی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. بالکل جی, آپ فیوریٹ موضوع کی, اور بڑے عرصے سے کرکٹ کی بات ہم نے کی. بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کی قومی کرکٹ کی جو اسکواڈ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور جناب بابر رضوان اور شاہین جو ہے وہ اسکواڈ میں جگہ بنانے سے قاصر نظر آئے. ہمیں کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے اور نئے پلیئرز کو چانس دینے سے متعلق صحافیوں نے جب سوال کیا تو جواب نہ مل سکا صحافیوں کو. یہی سوال تھا کہ شاہین افریدی, بابر اعظم اور رضوان کو ون ڈے کا کھلاڑی قرار دیا گیا. جب صحافی نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہے اسکواڈ کا حصہ. پھر ٹیم میں فاسٹ بالنگ اٹیک نہ تجربہ کار اور کمزور ہے, کیونکہ حسن علی, حارث رؤف اور نسیم شاہ کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا, قومی ٹیم میں کپتان سلمان علی آغا ہوں گے, اور اسی طرح فخر زمان, سائم ایوب, حسن نواز, خوشدل شاہ, محمد حارث, حسین طلعت, صاحبزادہ فرحان, محمد نواز, احمد دانیال, سلمان مرزا, عباس آفریدی, سفیان مقیم, فہیم اشرف اور ابرار احمد شامل ہوں گے. چلیں جی, بابر کا نام آپ کے بار بار آپ کے منہ میں آ رہا ہے, بابر کا نام. اچھا جی, پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز میں 20 جولائی سے ڈھاکہ میں شروع ہوگی. تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ کیا حال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی شاہد ہاشمی صاحب, اور قومی ٹیم کی سلیکٹرز کی عدم موجودگی میں یہ سارے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ جو اعلان ہوا ہے یہ فیصلے کیسے ہیں, ٹیم کمبینیشن کیا بنا ہے, اور جو سوالات کے جواب نہیں ملے کتنے امپورٹنٹ تھے وہ سوال؟ دیکھیں, پاکستان کچھ نئے پلیئرز ٹرائی کر رہا ہے اور مستقل ٹرائی کر رہا ہے. کچھ ٹرائی کرتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں, کچھ ٹرائی کرتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں. مسلسل چانسز نہیں مل رہے بہت سے پلیئرز کو. اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے شاید سوچ لیا کہ رضوان, بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کے بغیر ہی T20 کرکٹ میں آگے بڑھنا ہے. مائک ہیسن جو نئے کوچ ہیں وائٹ بال کے, انہوں نے بھی شاید سوچ لیا ہے کہ اب مجھے نئے کھلاڑیوں کے ساتھ ہی ورلڈ کپ کی طرف جانا ہے جو اگلے سال فروری مارچ میں انڈیا اور سری لنکا میں ہونا ہے. صحیح جوابات اس لیے نہیں مل سکے کہ کوئی سلیکشن کمیٹی کا رکن نہیں آیا جائے. ظاہر ہے جو سلیکشن کمیٹی سلیکٹ کرتی ہے ان پلیئرز کو, 4 اکے ہیں, علیم ڈار, عاقب جاوید, اظہر علی, اسد شفیق, اور ایک نان ووٹنگ ایڈوائزر ہیں, ایک عثمان ہاشمی ہیں جو اینالسٹ ہیں, وہ بھی نان ووٹنگ ہیں. تو ان میں سے کسی کو آنا چاہیے تھا. 2 انتظامی امور کے لوگ
چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید صاحب اور ایڈوائزر ٹو چیئرمین عامر میر صاحب کو وہاں بھیج دیا گیا کہ آپ جا کے جسٹیفائی کریں کہ کس کو ہٹایا ہے, کس کو لیا ہے. اور ان کو ظاہر ہے پراپر معلومات نہیں تھی. وہ اپنی انتظامی شعبوں کے ماہر لوگ ہیں. سمیر صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیف آپریٹنگ آفیسر جوائن کیا ہے. چیمپئنز ٹرافی بڑی اچھی طرح پاکستان نے کرائی, اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. عامر میر میڈیا کو دیکھتے ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں, تو ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. سلیکشن کمیٹی کے کسی رکن کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ وہ جسٹیفائی کرتا. اور جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے, کچھ انجریز پاکستان ٹیم کو بالکل آپ اس پہ بات کیجیے گا, لیکن یہ محمد نواز کی جو 1.5 سال بعد واپسی ہوئی ہے یہ سرپرائزنگ ہے. باقی جو سلیکشن ہے اوور آل وہ آپ کے خیال میں کیسی ہے؟ نہیں, پاکستان مجبور ہوا ہے کچھ بولرز کو لینے پر, اس لیے کہ حارث رؤف انجرڈ ہیں, نسیم شاہ پراپرلی فٹ نہیں قرار دیے سلیکشن کمیٹی نے, حالانکہ انہوں نے اسکل کیمپ میں بولنگ کی. وسیم جونیئر ان کو لینا چاہیے تھا, لیکن سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ابھی بھی وسیم جونیئر فٹ نہیں ہے, حالانکہ انہوں نے ایک میچ میں بولنگ کی, 5 آؤٹ بھی کیے, جو سینیریو بیسڈ ایک میچ تھا. تو بولنگ جو ہے وہ کافی انیکسپیرینس ہے, اور اسپیشلی فاسٹ بولنگ. احمد دانیال انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا, سلمان علی مرزا انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا, باقی فہیم اشرف ہیں, عباس آفریدی ہیں, ابرار ہیں, سفیان مقیم ہیں. یہ تھوڑے انیکسپیرینس بولنگ اٹیک ہے. کے ساتھ ساتھ شاہین آفریدی کی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل کے آخری میچز میں بڑی اچھی پرفارمنس دی, ان کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا, بابر اور رضوان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ون ڈے پلیئرز ہیں. بالکل حیران کن بات ہے. بابر اور رضوان کو آپ پچھلے سال سے نہیں کھلا رہے. ساؤتھ افریقہ میں دسمبر میں آخری بار وہ T20 ٹیم کا حصہ تھے, اس کے بعد سے نہیں کھلایا. ظاہر ہے معلومات نہیں تھی, تو اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ODI ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, وہ تو ODI کے پلیئر ہیں. شاہین شاہ آفریدی ابھی ایک سیریز پہلے بنگلہ دیش کی سیریز میں نہیں کھیلے, وہ اس سے ایک سیریز پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں T20 کھیلے. اور شاہین شاہ آفریدی انگلینڈ سے آئے اس وجہ سے کہ کیمپ لگے گا, غالباً ان کو T20 ٹیم میں شامل کیا جائے گا, تو وہ کافی ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ وہ آئے باہر سے اور ان کو ٹیم کا حصہ. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ. جناب چلیں جی, اب تو ٹیم بن گئی ہے, اب دیکھتے ہیں جی مقابلہ کیسا ہوگا, اور جولائی کے ہی اینڈ سے آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. T20 بھی دیتے رہیں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد سے. رائٹ ہے بس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. باخبر سویرا کے پیج کو فیس بک پہ, ایکس پہ, یوٹیوب پہ ضرور آپ لوگ فالو کر لیں, تاکہ آپ کو اگر آپ سے پروگرام ان کیس غلطی سے مس بھی ہو جاتا ہے تو آپ وہاں جا کے ریکارڈڈ پروگرام بھی دیکھ سکیں. اور دین اگین ملک بھی ہمارا ہے, شہر بھی ہمارا ہے, جہاں پر ہم پازیٹیو چیزوں پر بات کرتے ہیں, وہاں پر مسائل سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. کوشش ہی کرتے ہیں کہ واقعہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ بیکاز اس کی سینسیشن بنی ہوئی ہے, میڈیا ہائپ بنی ہوئی ہے, تو ہم آپ تک رپورٹنگ ساری پہنچائیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے متعلقہ لوگوں سے بات کریں اور اس کا فالو اپ بھی رکھیں. تو ہم اس وقت بات کرنے جا رہے ہیں لیاری بغدادی علاقے میں جو بلڈنگ گری ہے. اب ظاہر اس کی ڈیٹیلز مزید آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. سو یہ جو مخدوش عمارت گری, اس کے گرنے سے کچھ منٹ پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے, اور ظاہر CCTV کیمراز ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. سو یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پلرز ہیں, یہ اس مخدوش عمارت کے پلرز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آلریڈی کتنی خستہ حال تھی, اور یہ عمارت اس وقت تک قائم ہے, ابھی یہ گری نہیں ہے. اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جب ستون ٹوٹنے لگے, یعنی کہ پلرز ٹوٹنے لگے, تو لوگ جو دکانوں میں تھے یا جو نیچے جو لوگ تھے جو باہر نکل سکتے تھے وہ یہاں سے بھاگے. اور دیکھیں یہ سالوں میں ایسا ہوا ہوگا, یہ اوور نائٹ اس عمارت کی حالت یہ نہیں ہوا. رائٹ صدف. اینڈ دین اگین آپ کو یہاں پر وہیکلز کی تعداد سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس بلڈنگ میں کتنے لوگ تھے. یہاں پر رکشے دیکھ لیں, یہ گاڑیاں دیکھ لیں, یہ پارکنگ ایریا ہے نا بیسمنٹ کا, اور آپ یہ مناظر آپ کے سامنے ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور یہ پلرز, آپ یو آر رائٹ وین یو سیڈ کہ یہ پلرز اوور نائٹ ایسے نہیں ہوئے. پلر سب سے مضبوط اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی عمارت میں, جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے کسی بلڈنگ میں, وہ پلرز ہوتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہاں کے جو مکین ہیں, جب ہمیں یہ بتا رہے ہیں حکام کے, ان کو بار بار نوٹس دیے گئے, انہیں بتایا گیا, اور وہاں لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جو ہے کافی زیادہ خستہ حال تھی. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہل بھی رہی تھی, اب اللہ عالم. لیکن یہ پلرز بتا رہے ہیں
کہ یہ خطرناک بلڈنگ تھی اور یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں. اب جا کے ہم بات کریں کہ جیکٹنگ کروائیں گے, پہلے جیکٹنگ کا خیال کیوں نہیں آیا آپ کو؟ دین اگین یہاں پر تو ہم لائیو بیٹھ کے سارا بریک کر رہے تھے, آپ کی جو ہیوی مشینری تھی وہی پہنچی تھی موقع پر 1.5 گھنٹے تک. اچھا جب واقعہ ہو گیا, رات گئے, متاثرین کی فیملیز نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک پانی کی بوتل کے علاوہ ہمیں کوئی امداد, کھانا تک نہیں پوچھا گیا. سوچیں, مطلب آپ سوچیں جو یہاں پہ رہنے والے لوگ تھے. اچھا آپ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں نکلے, اس عمارت کو خالی کیوں نہیں کر دیا؟ بھائی یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو فائنینشلی چیلنج ہے, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی اپنے گھر والوں کو میسر کرنا مشکل ہے. صبح نکلتے ہیں, رات کب پہنچیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈیلی بیجز پہ کام کرتے ہوں گے, یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی 40,000 30,000 50,000, ورنہ کون ایسی خطرناک بلڈنگ میں رہنا چاہتا ہے؟ کون اس پرخطر حالات میں رہنا چاہتا ہے؟ سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, سب کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں, سب کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے. تو ایسے میں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جو انسپیکشن ٹیم ہے, الٹیمیٹلی بات انہی پر آ جاتی ہے جو SBCA کے متعلقہ لوگ ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے, یہ ان کی they have only this job کہ جا کر انسپیکشن کریں, پتہ لگائیں. اور جیسے کہ آپ بات کی, ہمارے ساتھ اس دن شخصیت موجود تھی, وہی کہہ رہے تھے جیکٹنگ کروائیں ایسی بلڈنگ, اور نہیں ہو سکتی جیکٹنگ تو پھر آپ نے صدف یہ کہنا بہت آسان تھا کہ جیکٹنگ کروا لیتے, متبادل جگہ پہ جا کے رہ لیتے. کوئی نہیں چاہتا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بہوؤں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسی ہلتی ہوئی عمارت میں رہنا. جمعہ خان ایک متاثر ہے یہاں پہ, انہوں نے اپنی فیملی کے 5 افراد اس حادثے میں کھوئے. دین اگین دیر از اے وومن جس نے قسطوں پر رکشہ لیا تھا پیسے جمع کر کے, وہ رکشہ ان کا تباہ ہو گیا, فیملی تباہ ہو گئی, سارے لوگ فوت ہو گئے. لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن اب جاری ہے. آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ متبادل رہائش پرووائڈ کی گئی ہے رہائشیوں کو یا نہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے نیوز کے نمائندے افضل پر ہمارے ساتھ موجود ہے. افضل بتائے گا اس وقت کیا آپریشن کی صورتحال ہے؟ جی بالکل سائم اور صدف, دیکھا جائے تو آپریشن کی صورتحال تو ہمیشہ کی طرح اسی طرح ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عمارت گرتی ہے اس کے بعد جو اطراف کی عمارتیں ہیں ان کو مخدوش قرار دیا جاتا ہے اور خطرناک قرار دیتے ہوئے ان کو توڑنے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر دی جاتی ہے. اس وقت جو میرے پس منظر میں آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں, اس وقت SBCA کی ڈیمولش ٹیم نے افرادی قوت کی مدد حاصل کی ہے, جس میں گراؤنڈ+5 اور میرے گراؤنڈ+5 کے برابر میں ایک 3 منزلہ عمارت ہے جو کہ انتہائی خطرناک عمارت ہے. اس کو توڑنے کے لیے اس وقت جو ہے افرادی قوت مصروف نظر آتی ہے. ابتدائی طور پر ٹیکنیکلی بنیادوں پر اس عمارت کے جو تمام تر در و دیوار ہیں اس کو توڑنے کے لیے مزدور جو ہے مصروف ہیں, جبکہ اس کا مکمل طور پر ڈھانچہ ایک ہیوی مشینری کے ذریعے گرایا جائے گا. جبکہ بتایا جاتا ہے کہ SBCA کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے مخدوش عمارتوں کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے ہمراہ مل کر جو ہے خالی کرانے میں مصروف نظر آتی ہے, جبکہ ان کو توڑنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے یہ تمام تر اقدامات جب یہاں سے عملہ اور دیگر ادارے مصروف فارغ ہوں گے اس کے بعد دیگر جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو توڑا جائے گا. جی افضل ایک چیز بتائیے گا, ہم نے ظاہر اس کی فوٹیج دیکھی اس عمارت کے گرنے سے چند منٹ پہلے کی, کچھ سیکنڈ پہلے کی یہ فوٹیج ہے. اس طرح کی جو عمارتیں ہیں کیا یہ بالکل ہی ڈیمولش ہونے والی ہوتی ہیں یا ان کو جیکٹنگ سے اس بلڈنگ کو کسی حد تک پرزرو کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ حکام بتاتے ہیں اس بلڈنگ کی خستہ حالی کے دیکھتے ہوئے جو اب تک ہمارے سامنے مناظر آئے. جی صدف, دیکھا جائے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ان کو روکنے کے حوالے سے, ان کی مرمت کے حوالے سے وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس میں پلر ہوتے ہیں. جو ہے انجینئروں کو, اگر پرائیویٹ انجینئروں کو طلب کیا جائے, ان کی مدد حاصل کی جائے تو شاید پلروں کو بنا کر مضبوط کر لیا جاتا ہے. اگر جن کی بنیادیں ہی کمزور ہوں تو وہ پلر بھی جو اہم ستون ہوتے ہیں وہ بھی بنیادیں کو جو سہارا ہوتا ہے اس پر برقرار نہیں رکھتے. دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا چند لمحے کی فوٹیج ایک اہم تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہی ہے کہ کس طرح سے جو 3 پلر ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور ٹوٹتے جا رہے ہیں. یہ فوٹیج بنانے والے شخص کی جو کامیابی ہے, جس طرح سمجھا کہ ایک تو اس کے اوسان خطا تھے اور دوسری طرف وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھا, وہ پھر بھی تمام تر فوٹیج بنانے میں مصروف نظر آتا ہے. جس طرح سے وہ 3 پلر ہیں یہ اہم ستون ہے اس عمارت کا, وہی اگر کمزور ہوں اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں اور
دیکھتے ہی دیکھتے 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو جائے تو یہ یقیناً طور پر یہ SBCA کے عملے کی غفلت لاپرواہی ہے. جب انہوں نے اس کا سروے کیا تھا, اس کو مخدوش قرار دیا تھا, تو اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ یہاں تو پلر کی کمزوری تھی یا بنیادوں کا کمزور ہونا تھا. اس حوالے سے SBCA افضل, لیاری کے علاقے میں 122-27 سے پلس مخدوش عمارتیں موجود ہیں. اب آپریشن ہوگا, ان عمارتوں کی یا تو جیکٹنگ کی جائے گی یا تو ان کو زمین بوس کیا جائے گا, متبادل رہائش فراہم کی جائے گی رہائشیوں کو. یہ بتائے گا کہ جو متبادل رہائش ہے یہ گورنمنٹ سکولز میں پرووائڈ کی جا رہی ہے یا پراپر کسی جگہ پر کسی رہائشی علاقے میں ان کو رہائش دی جا رہی ہے؟ جی سائم, ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ دعوے ہیں, زبانی جمع خرچ ہے کہ رہائشیوں کو متبادل رہائش کے حوالے سے جو ہے کوئی بندوبست کیا گیا ہے. اس حوالے سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا, زبانی جمع خرچ ہے. کمشنر کراچی کے مطابق جو عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں ان کے فلیٹ کے رہائشیوں کو کمیونٹی سینٹر منتقل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن وہاں جب بنیادی مسائل ہی نہیں ہوں گے, وہاں پانی نہیں ہوگا, بستر نہیں ہوگا اور دیگر بنیادی چیزیں نہیں ہوں گی تو وہاں لوگ کیسے رہیں گے؟ اس وقت جو خطرناک قرار دی گئی 3 عمارتیں ہیں, ان کے جو رہائشی ہیں وہ اپنے عزیز و وقارب کے گھر رکے ہوئے ہیں. تاہم سرکاری سطح پہ جو سہولیات فراہم کرنی تھی وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آئی. رہی بات ان کو متبادل رہائش دینے کی رہائشیوں کو, افضل پرویز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور افسوسناک صورتحال ہے. اچھا, کچھ مزید ڈیٹیلز یہ بھی ہیں کہ ایک بڑی رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دیکھیں گے, اور وہ رپورٹ ہے SBCA حکام کے حوالے سے. بتایا جا رہا ہے اینولی کراچی میں جی 20 سے 25 ہزار کے قریب جو ہے اس طرح کے پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں, جس میں سے اپروول صرف جو ہے پراپر اپروول کہ انہوں نے ناقص مٹیریل استعمال نہیں کر رہا ہے, سارے انہوں نے لیگل چینل استعمال کیے, وہ تقریباً 20 سے 25% ہیں. باقی بلڈنگز کس طرح بن رہی ہیں وہ رپورٹ میں بتائے گی. اب دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ تک کب پہنچتی ہے اور اس کی ڈیٹیل مزید کیا آتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا گورنر کامران ٹیسوری صاحب آ کے کافی مذمت کر رہے تھے اس واقعے کی, انہوں نے پلاٹس کا بھی اعلان کیا. تو اگر یہ پلاٹس پہلے دے دیے جاتے یا کوئی متبادل رہائش فراہم کر دی جاتی اس عوام کو, ان عوام کو, تو یہ اتنا بڑا اتنی اموات نہ ہوتی. چلیں جی, اب موسم پہ آ جاتے ہیں. موسم, کیونکہ موسم بڑا سہانا بھی ہے تو موسم کا ذکر کر لیتے ہیں. اور ذرا آپ کہتے ہیں نا آپ کو اتنی ہم خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں تو موسم کا حال کیوں نہ بتائیں, کیونکہ لوگ بڑا موسم دیکھ کے اپنے پلان کرتے ہیں کہ ویکینڈ کیسے گزارنے, اور آج کل تو ہیں بھی چھٹیاں. سو ملک میں مانسون بارشوں کے باعث اب ظاہر ہے بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ بارشیں اپنے ساتھ تباہی بھی لے کر آ رہی ہیں. پنجاب اور KP کی بات کریں تو یہاں پر مختلف حادثات رپورٹ ہوئے, جس میں بتایا گیا ہے کہ مزید 12 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے. پنجاب میں 7 افراد جاں بحق, 11 زخمی ہوئے. راولپنڈی کے علاقے کاہوٹا میں چھت گری تو یہاں پر ایک بچہ جاں بحق, 4 افراد زخمی ہوئے. اسی طریقے سے KP ہمارا صوبہ جو ہے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں ہیں اور سیلاب کی لپیٹ میں ہے. تو مختلف حادثات میں مزید 6 افراد جان سے گئے, اور PDMA خیبر پختونخوا کے مطابق بنیر, مالاکنڈ, کرک, مانسیرا, محمد اور 4 سدہ میں مختلف حادثات ہوئے, جس کے باعث 8 گھروں کو نقصان پہنچا, جبکہ جو دریا ہے اس میں پانی کی سطح ابھی بھی اونچی ہے. اور اس کے بعد طغیانی ہے دریاؤں میں, سیلابی ریلیں ہیں, کافی علاقے ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. GB کی بات کی جائے, اسکردو, ہنزا, استور, دیامیر, اس کے بعد شگر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. جی مظفر آباد, نیلم ویلی, راولا کوٹ, حویلی اور باغ میں بھی شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے. تو اب پتہ کیا ہو رہا ہے, مطلب اب پیچھے رہ گیا 1 مہینہ چھٹیاں ختم ہونے میں, 1 سے کم رہ گیا ہے. اب لوگوں کی جو سپیڈ ہے نا وہ تیز ہو گئی ہے سیاحتی مقام پہ جانے کی. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, پلیز آپ نے جس بھی مقام پہ جانا ہے آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں کہ یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ تو نہیں ہو رہی. بعد میں آپ وہاں پہنچ جائیں, زمینی رابطہ وہاں کا منقطع ہو جائے یا وہاں پر سیلابی ریلا آ جائے, خدا نہ خواستہ مشکل ہوگی, پریشانی ہوگی آپ کے لیے بھی. اور دیکھیں آپ نے فیملیز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, آپ لوگ بچے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں. یہ جو ریلز بنانے کے لیے جو آپ ایڈونچر کر رہے ہیں, جو سیلفیز کے لیے ایڈونچر کر رہے ہیں, اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والے, اپنے پیاروں کی جانوں کو, دوستوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ ایڈوائز کریں, اس کو منع کریں, بالکل منع کریں. یہ تمام تر صورتحال ہے. جو کراچی میں ایک بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس شہر میں, تو ہم بارشیں ہوئیں کب ہوئیں, رات کے ہلکی پھلکی کبھی فوار پڑ جاتی ہے تو وہ تو محسوس نہیں ہو پاتی, لیکن موسم یہاں پہ ابر آلود ہے مسلسل. تو گرمی کی وہ حدت, وہ شدت نہیں ہے, وہ جو سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے
لیکن یہ اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں یہی صورت حال ہے، دنیا بھر میں یہی یورپ میں کافی زیادہ، یورپ میں اچھا ان ممالک میں نیدرلینڈز میں سن رہا ہوں گرمی کا پارا اتنا ہائی ہو گیا کہ جہاں پر کبھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گرمی ہوتی کیا ہے، لوگوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی تھی اور اب لوگ پریشان ہیں وہاں پر. پھر وہی بات ہے کراچی میں الحمدللہ وی آر گریٹفل کہ یہاں پر ہوا چلتی ہے، کیونکہ میں سٹی موو کر کے آیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہوا چلتی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہمیں ایک نئی بات کہتے ہیں نا، کچھ کلچرل نئی ڈسکوری جو ہے نا وہ ہمیں پتا چلی. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم بستے ہیں، ہم سارے لوگ اس کرۂ ارض پہ بستے ہیں، اس کی زمین کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو گئی ہے. اب یہ بڑی اس پر سائنسدان جو ہیں بڑے حیران ہیں، کیونکہ اس کی رفتار تیز ہونے سے اب دن مختصر ہو گیا. اب ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن یہ مختصر ہوا ہے، تو کیسے ہوا ہے تو ذرا بتا دیتے ہیں. رواں سال وقت کی دوڑنے کی رفتار نے سب کو حیران کر دیا ہے اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے وقت جو ہے وہ تھمنے لگا ہو. مجھے لگتا ہے کہ وقت تھم نہیں رہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. در حقیقت زمین کی گردش میں حیران کن تیزی آ گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ موسم گرما کے دوران زمین پر 3 دن غیر معمولی طور پر مختصر ہوں گے. پہلے ایک دن ہوتا تھا، آئی تھنک وہ جون میں آتا ہے، 21 جون کو وہ دن آتا ہے جو کہ سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے، اور دسمبر میں جو آتا ہے ایک دن وہ سال کا مختصر ہوتا ہے، لیکن اب 3 دن ایسے آئیں گے. اچھا اس میں آج کا روز بھی ہے، آج کا دن بھی شامل ہے، یعنی کہ آج کا روز بھی ہے، 7-22 جولائی ہے، اور پھر 5 اگست کو گھڑیاں معمول کے مقابلے میں وقت کم دکھائیں گی. کیا خبر دی ہے ویسے آپ نے، ویری انٹرسٹنگ. اچھا اور پھر ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زمین کی عام گردش کا دورانیہ تقریباً 86,400 سیکنڈ یعنی 24 گھنٹے ہوتا ہے. مگر اس آج کے دن کی بات کی جائے 22 جولائی اور 5 اگست کی اگر بات کی جائے تو دن معمول سے 1.51 ملی سیکنڈ کم ہوں گے. یہ 2020 کے بعد ریکارڈ کیے گئے مختصر ترین دنوں میں شامل ہوں گے. تو کیا بات ہے. اچھا ویسے جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ابھی تو منڈے آیا ہے، ابھی وینسڈے ہو گیا ہے، ابھی تھرسڈے ہو گیا ہے، ہفتے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پوری سائنسی تحقیق ہے. واقعی دن جو ہیں وہ چھوٹے اور راتیں لمبی ہیں ہوتی جا رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ 1.5 ملی سیکنڈ کا فرق آ جائے گا. سو اب اس سے آنے والے دنوں میں بڑی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی اس کی مزید کیا اس حوالے سے تحقیق سامنے آتی ہے. اچھا جو کراچی کی آپ بات کر رہے تھے ہم لوگ، اور ہم یہ اس بات کا شکر کر رہے تھے کہ جناب یہاں پر ہوا چلتی ہے، بٹ جب گرمی ہوتی ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ بھی کڑاکے کی نکلتی ہے. اب اس کی ایک بیسک اور ایک بہت بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے کھڑا کیا کراچی میں کنکریٹ کا جنگل، ہم نے کاٹے ہیں درخت، ہمیں دور دور تک دیکھیں نہ کوئی سبزہ نظر آتا ہے، نہ کوئی ہریالی نظر آتی ہے، لگتا ہے ہمیں پیار ہی نہیں ہے. تو اب کراچی میں جناب جو پارا ہے اس میں حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج کراچی سے ہماری نمائندہ عشرت خان ہمیں لیکن ایک ایسے نوجوان سے ملوا رہی ہیں جو کراچی میں بڑھتی ہیٹ ویو کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کیسے. ہم نے بچپن میں سپر مین، اسپائڈر مین اور بیٹ مین تو دیکھے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ٹری مین سے ملواتے ہیں. آئیے چل کر ملتے ہیں. یہ ہیں کراچی کے 32 سالہ شہروز سراج، جن کا مقصد کراچی میں بڑھتی گرمی کو کم کرنا اور کراچی کو سرسبز بنانا ہے. میں نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنے گلی محلوں کے اندر پلانٹیشن شروع کی، اور میں نے یہ سوچا کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے اس پودے لگانے کے اندر. بٹ ہوا یہ کہ کسی کے گھر پہ جاتا ہوں، میں نے کہا سر آپ کے گھر کے آگے میں نے پودا لگا ہے، اس میں پانی ڈال دیے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ پینے کو پانی نہیں ہے، ہم پودوں میں پانی کہاں سے ڈالیں. شکوہ ظلمت سے بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلانا. ہم نے اس گراؤنڈ کے اندر بھی بہت سارے پلانٹس لگائے ہیں اور ڈفرینٹ اسپیشیز کے لگائے. کوئی ایسا درخت نہیں لگایا جو ماحول دشمن ہو یا ہمیں آگے جا کے اسے کاٹنا پڑے. سخت گرمی میں لگایا شہروز کا ہر پودا اب امید کی جڑیں پکڑ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ اکیلا نہیں بلکہ کئی لوگ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں. جو بھی ریزیڈینشیل ایریا ہے، جو لوگ پودوں کو پروموٹ نہیں کرتے، جو کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نہیں لگانا چاہتے، ہماری گھر کی آؤٹ لک خراب ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر کے بہت اچھے پودے جو ہیں وہ وہاں پہ ہم نے لگائے ہیں. جس طریقے سے کراچی کے اندر گرمی پڑ رہی ہے، اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن ایک پودا لگا کے اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں. گلی گلی محلے محلے پودے لگانے والے شہروز کا خواب ایک سانس لیتا پرسکون کراچی ہے، کیونکہ ایک درخت سبز مستقبل کی ضمانت ہے.
کراچی کے بڑھتے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے لوگوں کے ہجوم کی ضرورت نہیں بلکہ شہروز کی طرح سچا اور پکا ارادہ ہی کافی ہے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ اشرت خان, ARY نیوز, کراچی. بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اسی طرح کی ہم نے ایک اور انیشیٹو دیکھا ابھی عاشورہ کے دنوں میں, پودوں کی سبیل لگائی گئی لاہور کے اندر. تو اب وہاں پر لوگ پودے دوسرے لوگوں کو دے رہے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے لگائیں. تو اس طرح کی انیشیٹو ہمیں لینے پڑیں گے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور آپ نے دیکھیں ساری چیزیں گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ دینی ہے, کچھ انڈیویجول ایفرٹ بھی ہوں گی, کمیونٹی لیول پہ پھر ایفرٹ ہوں گی, پھر محلے کے لیول پر ایفرٹ ہوں گی, تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا جی, میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بڑے نامور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پولیٹیشینز گزرے ہیں. اب پاکستان تحریک کی بات کریں تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں, اور پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر جو خواتین نے رول پلے کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. آج بھی امریکہ میں آپ دیکھیں اب تک ان کے یہاں کوئی فیمیل پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہو سکی. کمیلا ہیرس تھی, وہ نائب پریزیڈنٹ بنی تھی, لیکن پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ پہلی مسلم دنیا میں جو فیمیل پرائم منسٹر بنی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں محترمہ فاطمہ جناح کی, تو انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے جو رول پلے کیا ہے تحریک پاکستان میں, جو ان کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ایک ایسے ٹائم میں جب خواتین اتنا آگے بڑھ چڑھ کر نہیں کوئی تحریک میں حصہ لیتی تھی, امپاورڈ نہیں تھی, ایسے میں انہوں نے محمد علی جناح اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جس طریقے سے پاکستان تحریک کو آگے بڑھایا, خواتین کو موٹیویٹ کیا, ان کو آگے لے کر آئیں, تو وہ کردار ان کا بڑا بالکل جی. اور یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آج ان کی 58ویں برسی منائی جا رہی ہے. آپ 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی. فاطمہ جناح کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے لقب سے جانا جاتا ہے. تجربہ کار اور قابل احترام خاتون سیاسی رہنما تھیں, اور دانتوں کی سرجن بھی تھیں, ڈینٹسٹ بھی تھیں, اور پاکستان کے معروف بانیوں میں سے ایک تھیں. اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شانہ بشانہ چلتے ہوئے فیصلہ کن کردار ادا کیا. تو یہ چیزیں آپ نے ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ تو ہمیں بچوں کو ہمیں ہسٹری کی بکس میں پڑھایا جاتا ہے, ان کا کیا رول رہا تحریک پاکستان میں, کیسے وہ محمد علی جناح کی دستے بازو رہیں, اور پھر اس کے بعد بڑے فیصلہ کن کردار انہوں نے ادا کیا, اور بڑے اہم فیصلے بھی لیے انہوں نے. اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے ساتھ اور دیگر خواتین جو تھیں, لیاقت علی خان صاحب کی بیگم کی بھی بات کریں تو یہ پورا ایک بڑا زبردست ایک خواتین کا سرکل تھا. اور فاطمہ جناح صاحبہ کی جو ڈریسنگ تھی اس کی اگر ہم بات نہ کریں تو بڑا کہتے ہیں نا تھوڑا سا انجسٹس ہوگا, سچ اے گریسفل ڈریسنگ, اور بڑے اچھے سے اپنی کیری کرتی تھیں. اور اسی طریقے سے ہم اپنے قائد کی بھی بات کریں تو ان کی بھی ڈریسنگ کی کیا ہی بات ہے. تو اس زمانے میں دیکھتی ہوں, اس زمانے کی ایون عام پبلک کو بھی میں دیکھتی ہوں, بڑا اچھا لوگوں کا ٹیسٹ تھا ان ٹرمز آف ڈریسنگ کی اگر ہم بات کریں. گریسفل سبلنگز اینڈ ہیٹس آف بوتھ آف دیم. سو فاطمہ جناح صاحبہ کی وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوئی, اور انہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک. اور جی بات کر لیتے ہیں ذرا مشرق وسطیٰ کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں, اور انہوں نے ظاہر ہے جو رول اس میں پلے کیا وہ سب نے دیکھا بھی, کہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں غزہ میں بھی جنگ بندی کرواؤں گا. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. اب بتایا جا رہا ہے یہ مذاکرات جو قطر میں ہو رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان, سو اس کے تیسرا دور جاری ہے, اور ابتدائی دونوں ادوار جو ہیں وہ بے نتیجہ رہے, یعنی کہ وہ انکنکلوسیو رہے. تاہم فریقین اب بھی پر امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے, اور پھر اس حوالے سے معاہدہ ہو بھی جائے گا. اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر ایک طویل معاملہ ہے, سو یہ مذاکرات مزید بھی آگے جاری رہ سکتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جلد جنگ بندی کی امید ظاہر کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی حماس بھی یہی چاہتی ہے, اور اسرائیل نے غزہ کے بیشتر علاقے خالی کرنے کی مشروط آمادگی ظاہر کری. ویسے اسرائیل کے حوالے سے جو بھی خبر آتی ہے میں اس پہ یقین نہیں کرتی, جس طرح کہ ان کے ڈیلی کی بنیاد پہ معصوم بچوں کا قتل عام جاری ہے, ایڈ کے نام پہ جس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے, گولیاں برسائی جا رہی ہیں, وہ فوٹیجز ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دین اگین یہ جنگ بندی اس کے لیے ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ دین اگین ہم کیا کہیں اس کو, جنگ بندی نہیں ہے, جینوسائیڈ ہے, اور ہم بالکل اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو 2 ریاستی فارمولے کو جو ہے وہ مسترد کر رہا ہے,
وہ بھی مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے آزاد فلسطین ریاست اسرائیل کی تباہی ہے. یہ نتن یاہو کا ایجنڈا ہے. اب ایسے میں مذاکرات کیسے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا حیران. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیلی وزیر دفاع ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کا منصوبہ پیش کر دیا. یہ جبری بے دخلی کی بات ہو رہی ہے. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ رفح میں ایک کیمپ قائم کیا جائے گا جہاں داخلے سے قبل فلسطینیوں کی سخت سیکیورٹی اسکریننگ ہوگی اور ایک بار اندر جانے کے بعد انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی. ابتدائی طور پر 6 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ ہے, جبکہ بتدریج پورے غزہ کی آبادی کو کیمپ میں لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ تو عزائم ہے اور جس کو اب سامنے بھی آ رہے ہیں, رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. چلیں تو ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ اعزاز صاحب. اعزاز صاحب, اب یہ جو مذاکرات سے پہلے آغاز کرتے ہیں, آپ کے خیال میں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے جو عزائم اسرائیل ظاہر کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جو رول پلے کیا, کیا یہاں پر بھی وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خواہش تو ہے ان کی. یہ خواہش تو ہے, لیکن اسرائیل کے آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی بے بس نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کانگریس امریکہ کی وہ اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے مجھے اس سیز فائر سے, اب یہ آپ کا میں ابتدائیہ ریمارک سن رہا تھا, تو مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ تو جینوسائیڈ جو ہے ہو رہا ہے اس کو بند کرنے کی بات ہے. سیز فائر کیا ہے؟ حماس کے پاس کوئی کیپیبلٹی اب نہیں ہے کہ وہ 7 اکتوبر 2023 میں اس نے کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکیں. وہ آپ ہی مارتے جا رہے ہیں اور آپ ہی کری جا رہے ہیں. ہاں, البتہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو سیز فائر ہوا تھا, سو کالڈ سیز فائر, اس میں ہاسٹیجز واپس لینے کے بعد انہوں نے پھر بمباری شروع کر دی تھی. تو ابھی جو کر رہے ہیں وہ بقیہ ماندہ ہاسٹیج یا جو شاید ان کی لاشیں جو فوت ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر بمباری شروع ہو جائے گی. تو جو ان کا گریٹر پلان تو خود ظاہر بھی کر رہے ہیں, تو یہ سیز فائر بے معنی ہے حقیقت میں, جب تک کوئی گارنٹرز بیچ میں نہیں آتے. گارنٹرز تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جو کہہ رہی ہے نا آپ کے 2 ریاستی حل جو ہے, اس پہ لیکوڈ پارٹی تو 1978 سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں, اور نیتن یاہو صاحب نے تو بالکل واضح کر دیا ہے. امریکہ کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو پرانے سفیر تھے یہاں پہ, وہ کہتے تھے کہ جی واقعی یہ ایک ریاستی حل ہوگا. میں ابھی میکرون صاحب کی جو صدر ہیں فرانس کے, وہ بھی کہہ رہے تھے نہیں 2 ریاستی حل ہی ہونا چاہیے اس کا. اسی طرح سے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کا جو مظالم ہے وہ جاری رکھے گا اور کوئی اس کو روکے گا نہیں. یہ سب سیز فائر کی باتیں یا 2 ریاستی حل کے لیے کالز وغیرہ, یہ سب الجھانے والے معاملے ہیں. اسرائیل کو روکتے نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو جینوسائیڈ سے روکنا. یہ سب ridiculous term to use cease fire. یہاں پہ یک طرفہ ہو رہی ہے, یہاں پہ یک طرفہ بمباری ہو رہی ہے, دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اسے گیس لائٹ کرنا کہتے ہیں. بالکل, میس کلنگ ہو رہی ہے, میس کلنگ, میسیکر, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. پہلی کنڈیشن یہ رکھنی چاہیے تھی جو بھی فریقین ہیں, خاص طور پہ میں حماس کی بات کروں یا دیگر جو فریقین ہیں اسرائیل کو ہٹا کے, پہلی کنڈیشن یہ رکھنی تھی آپ نے بمباری روک دینی ہے, وہاں پہ امداد پہنچنی ہے اور دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے, اس ملبے کو ہٹانا ہے, تعمیر کرنا ہے, لوگوں کو گھروں میں آباد کرنا ہے. لیکن یہاں تو آباد کاری سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اعزاز صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی ایسا ہی لگ رہا ہے جی. اور جو ان کے پلان ہیں پرانے ہیں, بڑی بار ہم بات کر چکے ہیں گریٹر اسرائیل کے, جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ غزہ سے اور ویسٹ بینک سے یہ جتنے فلسطینی ہٹائے جا سکتے ہیں ان کو ہٹایا جائے. لیکن مسئلہ ایک ان کے لیے بہت بڑا یہ ہے کہ جہاں پوری عالم اسلام اور عرب دنیا کچھ نہیں کر سکی ہے اس کو روکنے کے لیے, کوئی اس عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا, وہاں وہ اس منصوبے سے بھی ان کو مشکلات پیش آئیں گی کہ سارے فلسطینی ان ملکوں میں آباد کر دیے جائیں, یعنی سعودی عرب میں, اردن میں, مصر میں, شام میں. یہ وہ نہیں, یہ ان کی حکومتیں شاید جب ان کے اپنے مفادات پہ ذکر آئے گی تو وہ میرے خیال میں قبول نہیں کریں گے. اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کو باہر کر سکیں گے. یہ ان کو یہی بیچاروں کو ماریں گے. اور بڑی بدقسمتی ہے اس دور کی, یہ منگول دور جو ہے وہ اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں.
تو اعزاز جس میں صاحب کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. تو اعزاز صاحب یہ قطر اور مصر تو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے اور وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف بمباری ہو رہی ہے, ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جبری بے دخلی کا پلان بنایا جا رہا ہے. یہ تو مذاکرات جو ہیں یہ ڈسٹریکشن ہے جی, تاکہ بین الاقوامی برادری کو الجھائے رکھو کہ ہاں جی بات چیت چل رہی ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, پچھلے اب تو 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں منظر. مجھے تو وہ منظر بدلتا نظر نہیں آ رہا. یہ باقی سب جو ہے نا الجھاؤ ہے. اور انہوں نے کئی بار نیتن صاحب نے وہ نقشے اقوام متحدہ میں پیش کیے, وہ سب کچھ انہوں نے کہا, ان کے منصوبے کچھ اور ہیں. اچھا, آپ نے ایک اور چیپٹر سنا ہوگا جو بار بار اب آج کل ذکر کیا جا رہا ہے, جس کے اوپر بڑی بحث کی جا رہی ہے, ابراہمز اکارڈ کا میں اور ملکوں کا اضافہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اپنے داماد کہتے ہیں کہ جی پاکستان, انڈونیشیا اور سعودی عربیہ نیکسٹ ہوں گے. بھائی آپ کس بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی انڈیکیشنز دی ہیں پاکستان نے یا انڈونیشیا نے یا سعودی عربیہ نے؟ ادھر تو جنگ جاری ہے, ادھر آپ یہ ابراہمز اکارڈ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو چیپٹر ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, جینوسائڈ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایون حماس کو بھی یہی چاہیے کہ پہلی شرط یہی رکھے کہ آپ جینوسائڈ بند کریں, اس کے بعد آگے بات ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیچاروں کے پاس کارڈز کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ آپ کی پشت پر کھڑا ہو جب آپ جنگ کر رہے ہوں. بدقسمتی سے اس وقت غزہ کے لوگوں پر, فلسطینیوں کے پیچھے کوئی ہے نہیں, وہ خود ہی سارا سہار رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اس دنیا میں. صحیح, تھینک یو سو مچ. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں تو بڑا پریشان ہوں ایک چیز کے اوپر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, گھر ہو یا آفس, گلی ہو یا محلہ, گاڑی ہو یا باہر کھڑے ہو, کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو, مکھیاں. اور مکھیوں سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں مکھیوں کوئی, مجھے لگتا ہے کوئی ہجرت کر کے آ گئی ہیں کراچی کے اندر. اتنی مکھیاں. ایک چیز مجھے بتائیں, بارش ہوتی تھی تو وہ آتے تھے پروانے آتے تھے. بارش اتنی ہوئی نہیں, پروانے آئے نہیں, مکھیاں آ گئی ہیں. اب مکھیاں اتنی ہیں کہ انہوں نے سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے. لٹرلی یہ محاورہ ہمیں یاد آ گیا. اور کہتے ہیں نا, ذرا موسم تھوڑا بہتر ہوا تو لوگوں نے سکھا سانس لیا. اب آپ جن ہواؤں کی تعریفیں کر رہے تھے, وہ ہوائیں کھولیں تو اس کے لیے کھڑکیاں کھولیں تو مکھیاں چلی آئیں گی. کریں تو کیا کریں, کیونکہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ جگہ جگہ بیٹھتی ہیں اور پھر یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. سو اسپرے تو ہو نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے ریگولر. کوئی ٹوٹکا پتہ ہے آپ کو؟ ٹوٹکا میں بہت سارے دیکھتی رہتی ہوں, پتہ نہیں وہ کہتے ہیں لونگ رکھ دیں کسی جگہ پہ, اس میں پتہ نہیں کیا ڈال کے, سرکہ ڈال کے رکھ دیں تو پھر یہ مکھیاں نہیں آئیں گے. مجھے اب اتنی ایکسپرٹ میں اس میں ہوں نہیں, لیکن ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیمان اوتھو صاحب, تو ان کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیمان صاحب. تو یہ پہلے تو یہ بتائیں مکھیاں کتنی مضر صحت ہیں اور جس تعداد میں اس وقت آ گئی, کون کون سی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں؟ دیکھیں, اگر ڈیٹیل میں جائیں تو دیر آر اباؤٹ 65 ڈفرنٹ ڈیزیزز ان دی ورلڈ وچ کین بی ٹرانسمیٹڈ تھرو نارمل فلائی. لیکن اگر ان کو ہم ذرا یعنی کہ جسے کہتے ہیں فوکس آؤٹ کریں تو 10 کے قریب, اور ان میں سے 4 بہت اہم قسم کی ہیں, جس میں ڈسینٹری آپ کی ہے, کالرا ہے, آپ کا جو ہے لیشمینیسز ہیں, اور اس طرح کی اور ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. تو ایک بہت سمپل, جیسے آپ نے کہا, ایک تو ویسے وہ اتنی انوائنگ ہوتی ہیں آدمی کو کہ, اور وہ ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ وہ بیٹھتی بھی ہر اس بری جگہ پہ جہاں سب سے زیادہ خرابی ہو سکتی ہے. تو اچھے خاصے لوگوں پہ بھی بیٹھ رہی ہیں. تو وہ انفیکٹ اس میں بھی وہ آپ کا دیکھیں, اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی زخم ہے تو اس زخم پہ آ کے وہ انفیکٹ کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی. سو دی ایشو از, یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ موسم خراب ہوا, ایک موسم کے حساب سے تو ہوتی ہیں, لیکن اس وقت ضرورت سے زیادہ ہوئی ہیں, جو کہ انڈائریکٹلی انڈیکیٹر ہے کہ ہماری جو کلیننگ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب ہو. کلیننگ کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے؟ نہیں, موسم خراب زیادہ جو ہوا ہے وہ کلیننگ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی تو اس میں چیز ہے, فیکٹر میں نے یہ آبزرو کیا, شاید مے بی آئی ایم رانگ بٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جب ہوئی بڑی عید ہوئی تو جانور کٹے, اور ہم نے جو خون تھا, جو علائشیں تھیں, اس کے اوپر نا مٹی ڈال کے ایسے کر دیا, چونا ڈال دیا. بارشیں ہوئی ہیں, وہ ساری مٹی بہی ہے, خون اوپر آ گیا, اور مکھیاں ان کی دیکھیں نا گروتھ ان ساری جگہوں پہ جہاں خراب مطلب گندگی ہے, انہی جگہوں پہ فلمنیٹ کرتی ہیں.
وہ جتنی فلمنیٹ کرتی ہیں ظاہر ہے. تو مطلب یہ ہماری اپنی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے, میجورٹی یہی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم اپنے یعنی کہ گھروں کی بات کر لیں, محلوں کی بات کر لیں, اگر وہاں پانی کھڑا ہوا ہے تو جیسے مچھر ہوتے ہیں ویسے مکھیوں کی تعداد بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بہت یہ اسٹکنگ ہو جاتی ہے, یعنی آپ مسلسل ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتے رہیں تو وہ ہٹتی نہیں ہے. پلس جو فوڈ ہے اس پہ جب جا کے بیٹھتی ہیں تو دیٹ بیکمز دا بیسک کاز آف ٹرانسمیشن آف آل دا ڈیزیز. تو اس لیے اس موسم میں خاص طور سے, ویسے تو ہر موسم میں, اسپیشلی جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے, وہ اکثر ان کے چہروں پہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں. بالکل. سو اچھا, یہ جو اسپرے ہوتے ہیں ریگولر, گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. اور اگر وہ IRS ہم ان کو کہتے ہیں, انٹرنل ریزیڈل اسپریز, اگر وہ کر دیے جائیں تو 3 مہینے تک پھر مچھر بھی نہیں ہوں گے اور مکھیاں بھی نہیں ہوں گی. تو مطلب وہ اتنا لانگ لاسٹنگ اس کا امپیکٹ ہے. اور ہمارے جہاں پونڈز ہوں, ایک بہت سمپل طریقہ کار بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں. جہاں آئل تھوڑا سا جو ہم روز مرہ کا ہمارے استعمال کا آئل ہے, جہاں پڈل ہمیں نظر آئے, پانی کھڑا ہوا نظر آئے, وہاں اس کی اوپر لیئر ڈال دیں آئل کی. تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی طرح کا آئل, کسی بھی طرح کا, ہم نے تو ابھی کہیں پر نہیں دیکھا کہ کراچی میں اسپریز ہو رہے ہوں. تو اگر اب گورنمنٹ لیول پہ نہیں کام ہو رہا, انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کمیونٹی کی لیول پہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ گھر کا میرا جو یعنی کہ روز پڑوس ہے, جہاں تک میری پہنچ ہے اور میں افورڈ کر سکتا ہوں, وہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک تو وہی کلیننگ جتنی پاسبل ہو وہ کروا دیں. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آئل جو ہے وہ وہاں ہم اوپر ڈال دیں. ویسے آتی ہیں ایسی پیسٹیسائڈز بھی آتی ہیں پاؤڈر فارم میں, وہ ہم وہاں ڈال دیں تو مکھیاں مچھر دونوں ہی ایک ساتھ ہی, کیونکہ اب جیسے ہی یہ موسم ختم ہوگا تو آپ کا مچھروں کا سیزن شروع ہو جائے گا اور وہ پھر ساری بیماریاں ہمارے یہاں پھر فلمنیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس موسم میں سب سے زیادہ ڈسینٹری ہو رہی ہوتی ہے, ایون ٹیوبرکلوسس ایٹ ٹائمز. ٹیکنیکلی میکینکلی جو بھی بیماریاں ٹرانسمیٹیبل ہیں وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ کاز کی جا سکتی ہیں, ہوتی ہیں مکھیوں کے تھرو. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. ہم اس کو بہت جسے کہتے ہیں ہاں نارمل اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈسینٹری سے بھی بچوں میں جیسے خاص طور سے آپ نے کہا کہ پانی اگر آپ کا اس وقت آ رہا ہے وہ کنٹیمنیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اگر بوائل کر کے آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ان میں جو تمام بیماریاں, ٹائیفائڈ ہے آپ کا, اب یہ پوری ویو آ جائے گی جیسے ہی یہ موسم بارش کا ختم ہوتا ہے. انفیکٹ کراچی کے کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں کیونکہ ہماری جو پانی کی لائنیں ہیں وہ ہماری جو یعنی کہ سیوریج لائنیں ہیں ان کے بالکل برابر میں ہیں. جو سیوریج لائنز ہیں ان میں کیا ہے کہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب پانی کی لائن خالی ہوتی ہے تو وہ اس کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پانی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہماری کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے. اینڈ دس کنٹیمنیشن لیڈس ٹو آل کائنڈ آف ڈیزیزز. وہ ساری اوروفیکل روٹ سے جتنی بھی ہوتی ہیں, ایون پولیو کا بھی آپ نے ذکر کیا کیس ہوا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اٹ آلسو ہیپنس تھرو دس. رائٹ, یہ بھی سارے کازز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سلمان صاحب. دیکھیں آپ اسپرے کس طرح رکھتے ہیں, اسپرے کریں, نہیں تو آئل جو ہے وہ آپ جہاں پانی کھڑا دیکھیں وہاں پر آپ آئل تھوڑا سا ڈال دیں تو اس سے مکھیوں کی مچھروں کی افزائش نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں کہ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی پلیئرز نے شاندار پرفارمنس سے ملک کا نام پھر سے روشن کر دیا ہے. ایک نہیں بلکہ 2 نہیں بلکہ 7 میڈلز حاصل کیے ہیں. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو بالکل, اور اس ساری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں بھارت کے خلاف گولڈ میڈل جیتنے والے سہیل عدنان اور سلور میڈلسٹ ماہنور علی سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. سہیل, پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا بتائیے گا کیونکہ جب روایتی حریف کو ہم بھارت کی بات کرتے ہیں ان سے مقابلہ ہو تو ظاہر ہے بڑے ہی جذبات بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو جب آپ نے شکست دی تو وہ لمحات کیسے تھے, کیسی آپ کی فائٹ رہی, کیسی آپ کا کمپٹیشن رہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو کافی اچھا میچ ہوا, کافی اچھی فائٹ ہوئی, انڈین پلیئر تھا اور کوچ نے سمجھایا تھا کہ 3-0 جیتنا, آپ اس سے بہتر ہو کہ آپ اس کو جیت سکتے ہو. میں نے بھی اپنا 100% دیا اور میں بھی 3-1 جیتا. کافی اچھی فائٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا, اور ماہنور آپ پاکستان کی پہلی لڑکی ہیں جنہوں نے فائنل کھیلا, لیکن
جو چینی کھلاڑی کے خلاف آپ آبویسلی میچ میں ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن چینی کھلاڑی کے ساتھ نہیں آپ چل سکیں, میچ کو فتح آپ کر سکیں. چینی حریف سے مقابلے کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ٹریننگ بہتر تھی آپ سے یا کیا تھا, وہ میچ میں ہوا کیا تھا؟ میں کہوں گی ہارڈ لک تھا کیونکہ بہت ٹف میچ ہوا. ہمارا 2-all ہو گیا تھا جو کہ 5 گیمز ہوتی ہے جس میں سے 2 گیم اس نے لی, 2 گیم میں جیتی تھی. تو لاسٹ گیم ڈیسائڈنگ میچ تھا جس میں وہ 10-all تھے اور 10-all سے پھر وہ 2 پوائنٹ اس نے مسلسل لیے اور وہ جو ہے تو میچ جیت گئی. میں اسے کہوں گی کہ بہت کلوز میچ تھا. میں 1 پوائنٹ سے اگر میں سلور میڈل لیتی تو میں اپنی پوری کوشش کی, لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ میری قسمت میں نہیں تھا, میں نے اپنی فل ٹرائی کی اور انشاءاللہ میں اور محنت کروں گی اور اس سے جیتوں گی. بالکل, مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ چین ہے. ہاں تو اور ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں, ابھی تو آپ نے بہت آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. سہیل ذرا ہمیں یہ بتائیے گا آپ کب سے کھیل رہے ہیں اسکواش, اور دوسرے یہ کہ آپ کے کوچ کون ہیں, ٹریننگ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ جی میں بچپن سے کھیل رہا ہوں, جب 7 سال کا تھا بچپن سے. جب میرے کوچ کاشی بٹ صاحب ہیں انہوں نے مجھے بہت ٹریننگ کرائی, بچپن سے مجھے ٹریننگ کرا رہے ہیں. برٹش کافی میں 2 ٹائم ایشین جونیئر چیمپئن ہوں, برٹش جونیئر بھی جیتا ہوں اور اسکاٹش جونیئر بھی. انشاءاللہ آگے ایسی ٹریننگ کرنی ہے اور آگے ورلڈ جونیئر اولمپک جیتنی ہے. زبردست انشاءاللہ. اور مہنور آپ بتائیں کہ ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے آپ نے کتنے کھلاڑیوں کو شکست دی, اینڈ سیکنڈلی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی 2 اور بہنیں بھی ہیں جو کہ نیشنل پلیئرز ہیں, وہ کتنی ہیلپ کرتی ہیں آپ کی پریکٹس میں؟ بالکل, ہم لوگ تینوں جو ہے تو ہم کھیلنے گئے پاکستان سے. ہم تینوں لڑکیاں اپنی اپنی کیٹیگریز میں انڈر 13 میں, میری مجھ سے جو بڑی بہن ہے وہ انڈر 15 میں اور سب سے بڑی انڈر 17 میں. ان دونوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی لیکن کیونکہ ان کی کیٹیگریز بہت بڑی تھی اور انہوں نے جو ہے تو بہت ٹف فائٹس کی, تو سیرش نے جو ہے تو برونز میڈل لیا, 5th پوزیشن لی اور بہت اچھی فائٹس کی انہوں نے بھی. لیکن میری جو ڈرا تھی بہت ٹف تھی. پہلے میچ سے ہی میں نے جو ہے تو 2nd راؤنڈ میں ہانگ کانگ کی پلیئر کو ہرایا, 3rd راؤنڈ میں انڈیا کو ہرایا جو کہ میں پچھلے سال ہار چکی تھی کوارٹر فائنلز میں. تو اس بار جب میں جیتی تو میں بہت خوش تھی. کوارٹر فائنلز مجھ میں اور بھی موٹیویشن مل گئی. پھر میں نے ٹاپ سیڈ کو ہرایا جو کہ ملیشین تھی سیمی فائنلز میں, اور فائنلز میں بس. مانور آپ ہمارے لیے 2nd راؤنڈ میں جیت گئی تھی جب آپ نے روایتی حریف بھارت کو شکست دی, ہمارے لیے آپ تبھی ونر ہیں. ہاں یہ تو بڑا اعزاز ہے. اچھا سہیل آپ مجھے یہ بتائیے گا, اب بس ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, اب آگے کیا اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, کیا کون سا ٹائٹل جیتنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی انشاءاللہ میں آگے ہوں پاکستان اور انشاءاللہ ابھی میں نے ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے. انشاءاللہ آگے برٹش جونیئر آنی ہے انڈر 15 میں, تو انشاءاللہ وہ جیتنی ہے. اور مہنور آپ کیا کہیں گی تمام تر وہ خواتین, وہ لڑکیاں جو آپ کی طرح کھیلنا چاہتی ہیں اور جو اسکواش کھیلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو جو کھیل رہی ہیں ابھی, جو ہماری جتنی پلیئرز ہیں پاکستان کی, انہیں سپورٹ ملنا چاہیے جیسے مجھے سپورٹ ملا پاکستان اسکواش فیڈریشن سے اور میرے اسپانسر سے ٹویوٹا موٹرز سے. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے اور آپ اسپورٹس جوائن کریں, اسپورٹس کھیلیں, لیکن آپ کنسسٹنسی سے محنت کرتے رہیں کیونکہ مجھے بھی یہ ٹائٹل آسانی سے نہیں ملا. ایسے ہی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کا پھر صلہ بھی ملتا ہے. تھینک یو سو مچ مانور, تھینک یو سو مچ سہیل. آپ دونوں ہمارے فیوچر کہتے ہیں نا, فیوچر کے زبردست ہمارے پلیئر سپر اسٹار ہیں, سو ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.